अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज तीसरा दिन है। अरशद शरीफ साहब जो हैं, हमारे नहायत ही मोहतरम, निडर, बेबाक, हक के लिए बोलने वाला, सच के लिए बोलने वाला हमारा दोस्त जो है, उसको शहीद हुए हुए तीसरा दिन है। उनकी शहादत के बारे में मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ अफवाहें हैं जो हर तरफ से आ रही हैं। ख़बरें ये हैं, जो हमारे जो इसका एक्शन लिया जा रहा है वो है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमेटी बना दी है जी। पहले 3 मेंबर्स थे, अब 2 हैं। और पहले आईएसआई शामिल थी, अब आईएसआई के बगैर जो है हमारे आईबी और एफआईए के जो है वो टीम में 2 लोग शामिल हैं। और ये नैरोबी चले गए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो वहाँ पुलिस के साथ मिलके तो हक़ाइक़ को सामने लाने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है, क्या फाइंडिंग होती है। मगर नैरोबी पुलिस जो है उसके बदलते बयानात जो हैं वो इस शक को तक़वियत देते हैं कि ये टारगेट किलिंग है। इसी से जुड़ी ये बात जो है, दूसरी तरफ जो है कीनिया का मीडिया, वो उसने एक शोर बर्पा किया हुआ है कि ये एक टारगेट किलिंग है, ये कोई मिस आइडेंटिटी जो है वो नहीं है। हमारे अपने मुल्क के जो सीनियर सहाफ़ी हैं जी, जिनमें बहुत काबिल ज़िक्र नाम है हामिद मीर साहब, वो ख़ुद कह रहे हैं कि ये कोई आम जो है वो हादसाती जो है वो किलिंग नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि बहुत पावरफुल किस्म का कमीशन होना चाहिए जो इस चीज़ को, इस हकीकत को सामने लाए कि आखिर इसके पीछे कौन सी पावर्स हैं जिन्होंने, वो पाकिस्तान से हैं, वो बाहर से हैं, जो भी है उसे सामने लाया जाए। इसके साथ ही जनाब हमारे जो है डीजी आईएसपीआर साहब, उनकी बड़ी एक कल कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि किलिंग के साथ साथ इस बात का भी जो है तहकीकात की जाए कि वो क्या हालात थे, कौन से हालात थे जिसके तहत वो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुआ और फिर दुबई गया और वहाँ से वो कीनिया गया। बहुत सारी बातें हैं जी। देखें वक्त के साथ साथ जो है ये इसकी कोई तहकीकाती रिपोर्ट जो है उसकी रोशनी में क्या नताइज आते हैं। वैसे हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जो बहुत नामवर शख्सियात जो है इस मुल्क से उनके शहादतें हुई हैं, मगर आज तक उनके हक़ाइक़ सामने नहीं आए। बेनज़ीर भुट्टो साहब का केस सबसे बड़ा है। लियाकत अली खान साहब के कातिल को तो मौके पे फारिग कर दिया गया था, और जो उस कातिल के पीछे थे वो आज तक पता नहीं चला कौन लोग थे, क्यों मरवाया गया था। इसी तरह बेनज़ीर साहबा जो हैं वो बावजूद इसके कि जरदारी साहब का दौरे हुकूमत था, फुल पावर में थे, मगर उन्होंने भी इसकी तहकीकात में जो है वो भी नहीं किसी की गिरबान तक पहुँच सके। इसलिए कहने का मतलब ये है कि अल्लाह करे कि हमारे दोस्त, हमारे इस दोस्त की, अजीम दोस्त की शहादत जो है वो रैगां ना जाए। रब ताला जो है वो बड़ा कारसाज है जी, वो हर चीज़ को हमारे सामने ला भी सकता है, हालात भी बन सकते हैं। बात यह है कि तहकीकात बंदों ने करनी है। वो कैसे करते हैं ये नताइज आने पे ही कोई राय कायम की जा सकती है। दूसरी तरफ जनाब हमारे इसकी जो अरशद शरीफ साहब है, उनका जस्ते हाकी पहुंचने के बाद जो है दुनिया, आपने देखा होगा दुनिया है जी उनके लिए वो सोगवार है, पूरा पाकिस्तान सोगवार है। क्या ऐसी इज्जत शहादत के बाद किसी सहाफ़ी के लिए कभी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा आपने कि किसी को नसीब हुई होगी? कुछ लोगों ने इसके ऊपर जो है वो ट्वीट किए गलत किस्म के, मगर वो भी आपके सामने लोगों का रिएक्शन क्या है। तो वो कहते हैं ना जी कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, वो जिसको चाहे इज़्ज़त बख्शते, वो जिसको चाहे ज़िल्लत बख्शे। काश लोग समझ जाएं, तनकीद करने वाले इस पे वो समझ जाएं कि वो देख लें वो शख्स जो अपनी जिसको यहाँ से जाने पे मजबूर किया गया,
وہ واپس کس شان آن بان سے آیا ہے؟ سمجھنے والوں کے لیے مثالیں ہیں، کاش سمجھ جائے۔ اس جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا جی، نیروبی پولیس جو ہے وہ اس کے بدلتے بیانات جو ہے وہ شک کو تقویت دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک میرا خیال ہے 2 دن پہلے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ نیروبی پولیس کے جو سینئر افیسر ہیں پہلے دن جنہوں نے ری ایکشن دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہوا ہے وہ بتایا نہیں جا رہا نیروبی پولیس کی طرف سے۔ تو پھر نیشن اخبار جو ہے کل انہوں نے بھی کوٹ کیا انہی آفیسر کے اس بات کو، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام مینشن نہ کیا جائے، مگر سچ یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ بتایا نہیں جا رہا۔ پھر کینیا کا میڈیا جو ہے وہ پیٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو پولیس کا موقف ہے وہ غلط ہے، یہ کلنگ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں جی کہ جو کینیا نیروبی کے گورنر ہیں، ان کا نام ہے مائک سونکو، انہوں نے بڑے چونکا دینے والی بات کی ہے جی۔ میں انہی کے ورڈز میں ان کے اخبار میں جو منشن کیا گیا ہے وہ آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں۔ ایک تو جناب انہوں نے پہلی بات جو کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کلر سکواڈ واز آفٹر ہم، سونکو نریٹس ہاؤ کینین پولیس ور ٹرکڈ انٹو شوٹنگ شریف۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے چل کے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف واز گوئنگ ٹو ایکسپوز منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ دیٹ operates car showrooms in Nairobi and Mombasa. Sonko claims the money laundering syndicate involve Pakistani politicians and members of country's deep state. وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ اس کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو سنڈیکیٹ ہے اس میں جو پاکستانی لوگ ہیں منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں وہ ان تک پہنچنا چاہ رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی کلر سکواڈ جو ہے وہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ ان کا کہنا ہے جو وہاں کے ایکس گورنر ہیں نیروبی کے۔ اب اس کے بارے میں جو ہے ہماری جو انویسٹیگیٹنگ ٹیم گئی ہے وہ اس میں گھس کے امید ہے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں جو اس ٹیم میں شامل ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ شاید اگر چاہیں تو حقائق تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب ارشد شریف صاحب جو ہیں جی ایک دنیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے H9 قبرستان میں جو ہے وہ جسد خاکی کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ رات سے ہی ایئرپورٹ سے لے کے جناب ایک جمع غفیر ہے، ایک سوگوار میں ڈوبی ہوئی دنیا ہے، رو رہے ہیں، ان کی ایمبولینس کو چوم رہے تھے۔ یہاں سے عقیدت کا اظہار دیکھیں نا، لوگ سچ کے ساتھ کتنا کھڑے ہیں۔ یہ حکمرانوں کو پڑھ لینی چاہیے، لوگوں کی پلس پڑھ لینی چاہیے، نبض پڑھ لینی چاہیے کہ لوگ سچ بولنے والے کو، سچ کے ساتھ کھڑا رہنے والے کو، حق کے ساتھ کھڑا رہنے والوں کو کے ساتھ جو ہے یہ دنیا اس کے لیے جان نچھاور کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی سکرین پہ کہ لوگوں کے جذبات کیا ہے، رو رہے ہیں لوگ کسی کے لیے۔ آنسو ٹپکانا جو ہے یہ وہ ہوتے ہیں آنسو ٹپکتے ہیں جو آپ کے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت جو ہے معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہ لوگ اس میں جو ہے وہ کس قدر سیخ پا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں، کہ سچ اور حق کی آواز کو دبائیں گے، نہیں دبے گی یہ آواز۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جب سے دنیا یہ وجود میں آئی ہے وہاں سے لے کے آج تک جو ہے وہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حق اور سچ کو جو ہے جب بھی دبانے کی کوشش کی یہ ابھرا ہے، یہ پھیلا ہے، اور فتح جو ہے حق اور سچ کی ہوئی ہے۔ باطل جو ہے وہ کبھی نہیں جیتا۔ اب بھلے آپ کے پاس طاقت ہو نا، بھلے بہت بڑی فورس رکھتے ہو، مگر ایک طرف جب عوام کا جس جگہ وہ کھڑی ہوتی ہے نا، تو پھر عوام کے سامنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ سب کچھ وہ تنکے کی طرح بھا کر لے جاتے ہیں۔ عوام کے طوفان کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش نہ کیجیے گا، عوام کے نفس کو پڑھیں
اور وطن سے محبت کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ فیصلہ کرے الیکشن کروانے کا۔ ارشد شریف کا ایک طرف تو میں نے عرض کیا کہ دنیا ان کے غم میں ڈوبی تھی، دوسری طرف جو ہے چونکا دینے والی بات جو ہے وہ لندن میں دیوالی کا تہوار ایون فیلڈ میں منایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہندو ہمارے پاکستان میں بھی رہتے ہیں، وہ ہمارے وہ بھائی ہیں، ان کا دیوالی کا تہوار تھا، مگر ہمارے اپنے گھر میں ایک سوگ ہے جب تو آپ دوسروں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہوا کرتے۔ مگر ایون فیلڈ میں جو ہے مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب جو ہے، ان کا جو باقی کولیگ ہے، وہ دیوالی کا کیک کاٹ رہے تھے، مطلب ہے لوگوں کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہے تھے۔ وہ اچھا نہیں لگا، اچھا تاثر نہیں گیا۔ آپ بڑے لیڈر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، تو آپ کے جسچر یہ ہیں، ایک ملک میں شہادت ہوئی، یہ اتنے بڑے لوگ جو ہیں وہ غم میں ڈوبے ہوئے، عوام کی اکثریت ہے وہ، اور آپ وہاں کے کاٹ رہے ہیں۔ آپ کی فیملی میں ڈیتھ ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اگر کوئی مرا ہوا ہو تو ساتھ والے گھر میں دیوالی ہو، آپ وہاں جائیں گے یا اپنے گھر والوں کو وہ سوگ میں بیٹھیں گے؟ بہرحال جی، اپنی اپنی وہ اپروچ ہوتی ہے۔ انہی کی فیملی سے مریم بی بی نے ایک ٹویٹ کر کے بھی آپ دیکھیں ریئیکٹ کیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے کسی کا مرنا شرنا جو ہے نا، کسی کا شہید ہونا، کسی گھر کا لٹ جانا، برباد ہو جانا، ان کے نزدیک میٹر نہیں کرتا۔ یہ لوگ کسی اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان میں انسانیت جو ہے وہ پتہ نہیں کس جگہ ہوگی، نظر نہیں آتی۔ انہی کے دور میں ایکسٹرا جوڈیشری کلنگز بھی ہوئی ہیں، کون کرواتا رہے؟ حقائق سے کبھی پردے نہیں اٹھائے جا سکے۔ رب تعالیٰ جو ہے ہدایت دے سب کو۔ اب آتے ہیں جی دوسری طرف، خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ لانگ مارچ جو ہے وہ جمعہ والے دن لاہور سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس میں بڑی پلاننگ ہے جی، مگر ایک بات جو ہے بڑی اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ توڑ پھوڑ اور کوئی ہنگامہ رائے، کوئی کسی طرح کا تشدد اس لانگ مارچ میں نہیں ہوگا۔ پڑاؤ ڈالیں گے وہ آ کے، مگر دوسری طرف حکومت وقت جو ہے وہ ہر طرح کی ویپنز، ہر قسم کا ویپنز اپنی اس عوام پہ، جس عوام پہ آپ حکمرانی کر رہے ہیں، اس عوام کی آواز کو دبانے کے لیے آپ ہتھیار اکٹھے کر رہے ہیں۔ میں وہ دیکھ رہا تھا جی، 612 بور کی رائفلز، آپ کو پتہ ہے نا 12 بور کی رائفلز، وہ کارتوس جس میں ڈلتا ہے، اور اس میں ایل جی کا کارتوس بھی ہوتا ہے، بڑا سخت قسم کے چھرے ہوتے ہیں، موٹے موٹے چھروں سے بھرا ہوا وہ کارتوس ہوتا ہے، فائر کرے تو ایک جو کارتوس ہے وہ کتنے بندوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ وہ اپنی عوام کے لیے وہاں پہ بلائے گئے۔ پھر جناب اور میں طرح طرح کے ویپنز کا، میں تو نام ان کے وہ دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا کہ جناب یہ اپنی پبلک پہ استعمال کریں گے آپ؟ یہ تو بارڈرز پہ دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جیسے، یا دہشت گردوں کے خلاف، اور یہ تو آپ کی عوام ہے جو اپنا حق مانگنے آ رہی ہے آپ سے، اور آپ اس کے اوپر ہتھیار آزمائیں گے طرح طرح کے۔ افسوس کا کام ہے، یہ جچتا نہیں ہے، جچتا نہیں ہے۔ آپ عوام کو دے کیا رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب آئے تھے معیشت ٹھیک کرنے، کتنی معیشت ٹھیک ہو گئی؟ کتنا سارا ڈالر کو آپ نیچے لے آئے، کتنا سارا پیٹرول کو نیچے لے آئے، کتنے سارا اپنے لوگوں کو آٹا سستا کر دیا۔ روٹی اس وقت تندوروں پہ جائے 20 روپے کی ایک روٹی لے کے مزدور سوکھی روٹی ایک اکیلا خود نہیں کھا سکتا۔ آپ کیا جانیں؟ آپ تو دیوالی کے کیک کاٹنے والے لوگ ہیں، آپ درد کو تو سمجھنے والے ہی نہیں ہیں۔ درد کو سمجھے تو آپ کو پتہ چلے نا کہ غم کیا اور لوگوں کی پریشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ آپ تو نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، غریبوں کو استعمال کرنے والے، غریب کے اوپر سیڑھی لگا کے، اس کے اوپر کندھے پہ چڑھ کے اقتدار کی اس کے مستند پہ پہنچنے کے لیے آپ عوام کو صرف اس کی سیڑھی استعمال کرتے ہیں، پھر اس کو نوچتے ہیں، اس کی کھال کو ادھیڑتے ہیں، پھر اس کا پنجر رہ جاتا ہے، پھر آپ وہ ظالم لوگ ہیں کہ آپ اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے ہمارا پاکستان، یہ ہے ہمارے حکمران، اشرافیہ بولتے ہیں ان کو۔ تو کیا کہیں جی، دل جڑتا ہے، کڑتا ہے، کیا کریں؟ کچھ کر نہیں سکتے۔ عوام ہے، فیصلہ کرے گی، وقت بتائے گا کہ ظلم کا دور دورہ رہے گا یا مظلوم جو ہے وہ جیتے گا، یہاں اشرافیہ رہے گی یا کہیں غریب بھی جی پائے گا۔
یہاں یہ مخملی جو ہے وہ محل میں رہنے والے اور بستروں پہ سونے والے یہ رہیں گے، یا کانٹوں پہ اور فٹ پاتھوں پہ سونے والے جو ہے ان کے لیے بھی کبھی کوئی منزل ملے گی انہیں۔ امید کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کرے گا، بہتر کر کے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا جی، لمبی ہوگی بات چیت، بہت کچھ ہے بولنے کو، پھر صحیح اگلی ویڈیو میں تو اجازت چاہوں گا جی، آئے مل کے بات کرتے ہیں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔